नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ ख़ास तौर पे इन दिनों के लिए, ये जो आजकल के दिन चल रहे हैं जिसको दुनिया में पैशन वीक भी कहा जाता है। ये वो मुबारक हफ़्ता या वो हफ़्ता जिसमें मसीह यीशु ने कुल दुनिया की निजात के लिए अपना रुख जो है वो यरूशलेम की तरफ किया। हमने पिछले हफ्ते इसके ऊपर प्रोग्राम किया था और कैसे यीशु मसीह जानते हुए कि वो किस मकसद के लिए जा रहे हैं, और उन्होंने अपने शागिर्दों को बताया कि मैं यरूशलेम जाऊंगा और जा रहा हूं और वहाँ पे मुझ पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जाएगा, मुझे कत्ल किया जाएगा और मुझ पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि मैंने अपने आप को खुदा का बेटा कहा है और इस तरह मुझे मसलूब किया जाएगा। और हमने उस कलवरी के सफ़र को और उस पाम संडे की बात की थी। लेकिन आज हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इन दिनों में हम उस तरफ अब बढ़ रहे हैं जब यीशु मसीह उस कामिल और काफ़ी कुर्बानी देने के लिए सलीब पे यानी कि जिसको गुड फ्राइडे कहा जाता है, वो चंद दिनों के बाद आने को है। और यकीनन ये वो मुबारक जुमा है, इसको हम उर्दू में मुबारक जुमा कहते हैं, इंग्लिश में गुड फ्राइडे कहते हैं। और ये वो मुबारक जुमा है जब यीशु मसीह ने मेरी खातर, आपकी खातर, कुल आलम की खातर अपना आप सलीब पे कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज आपको हम जो प्रोग्राम आपके सामने लाने वाले हैं, मैं आपसे कहता चलूँ कि ज़रूर इस प्रोग्राम को आप शेयर कीजिए। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज ईमान के सफ़र को आप लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ पाक ज़िंदगी पेज है उसको लाइक कीजिए। ज़िंदगी टीवी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम एशिया सैट के ऊपर जो है अब जा चुके हैं। अब ये हमारा प्रोग्राम सैटेलाइट पे एशिया सैट के ऊपर आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बताता चलूँ कि वक्त के बदलने के वजह से अब ये प्रोग्राम अगले 6 माह तक जो है 8 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हुआ करेगा। और मैं बात कर रहा था यीशु मसीह के उस सफ़र की जो उन्होंने मुकम्मल किया, और हमने बात की थी कि कैसे वो यरूशलेम में 4 दिन जो है वो वहाँ पे अपने आप को पेश करते रहे। जैसे बर्रा जो कुर्बानी के लिए चुना जाता था उसको दिखाया जाता था, पेश किया जाता था, और फिर काहिन के सामने उसको लाया जाता था ताकि वो बेऐब ठहरे और फिर कुर्बानी उसकी की जाए। और यीशु मसीह भी इसी तरह बेऐब ठहराए गए, और बेऐब ठहराए जाने पर पहले यहूदियों ने उनके ऊपर जो है गुनाह साबित करना चाहा, लेकिन कोई गुनाह ना साबित कर सका। इसी तरह वो अदालत में ले जाए गए, वहाँ उन पर कोई गुनाह ना साबित कर सका। फिर रोमी अदालत में लेके गए और वहाँ उन पे कोई गुनाह ना साबित कर सका। इस तरह वो एक बेऐब बर्रा ठहरे, और वो बेऐब बर्रा मेरे और आपके गुनाहों के लिए जो है वो सलीब पे अपनी जान दे देता है ताकि हम हमेशा की हलाकत से बच जाएं। और क्योंकि शरीयत जो है वो कुर्बानी मांगती थी, और वो कुर्बानी देने के लिए यीशु मसीह ने अपना आप पेश किया। और ये वो खुदा का मंसूबा था जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, आज इस पर हम बात करेंगे। और इसको मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि जब हम आज बात करते हैं मसीह के साथ सलीबी कलमात के ऊपर, और फिर कैसे मसीह ने मौत और कब्र पे फतह पाई, हम इसके ऊपर भी आखिरी लम्हात में बात करेंगे। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आपके अगर सवाल हैं तो ज़रूर हमें भेजें, लेकिन शायद हम वो सवाल इस प्रोग्राम में आपके जवाब ना दें और अगला एक प्रोग्राम ख़ास उन जवाबों के लिए करें। लेकिन आपके सवाल अगर हों तो आप ज़रूर हमें भेजिएगा। आज को इस सारे प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हम जब बात करेंगे तो इस चीज़ को आप सामने रखिएगा कि आज हम बात करने को हैं मसीह की मसलूबियत के ताल्लुक़ से। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन को आप जानते हैं, खुदा के बड़े अच्छे खादम और एक अच्छा मुशाहिदा रखने वाले कलाम मुक़द्दस का, और यीशु मसीह मिनिस्ट्री के फाउंडर हैं, और इसके साथ साथ लूटन एशियन फेलोशिप के पास्टर हैं। डॉक्टर तहसीन, वेलकम टू द शो। आपको वेलकम करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पे बात करें, और फिर क्या पहले कलमे पे भी हम देखते हैं ये कलवरी पे, अब वहाँ से हम इसको आज शुरू करने को है।
اور وہاں پہ یسوع مسیح کا لے کے جایا جانا، ان پر عدالت ہوئی، ان پر جو ہے جیسے میں نے مختصر سا بتایا کہ ان پہ کوئی جرم ثابت نہ کر سکے، لیکن وہ جو اس وقت کے سردار کاہن اور فقیہ اور فریسی تھے، وہ اپنا سارا سسٹم ڈسٹرب ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے ان کو صلیب دینا چاہتے تھے، اور انہوں نے پھر حاکم سے، رومی حاکم کو فورس کر کے ان سے جو ہے ان کی مصلوبیت کا حکم نامہ لیا۔ اب وہ حکم نامہ جو لے کے مسیح کو صلیب پہ جب لے جایا گیا ہے اور صلیب پہ چڑھا دیا گیا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بڑا ایسا ماحول تھا۔ یسوع مسیح کو اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں کہ وہ کیسے ایک غداری کا ان کا دکھ تھا، یہ چند ایک پوائنٹس ہیں، میں چاہوں گا اس کے اوپر بھی آپ تھوڑی سی بات کر کے پھر پہلے کلمے پہ جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی غداری، ان کے اپنے ایک شاگرد نے ان سے غداری کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تنہائی کا ان کا دکھ تھا، جبکہ مشکل وقت میں سارے قریبی ساتھی چھوڑ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انکار کا دکھ ہے کہ جب ان کے اپنے سارے جو ہیں ان کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ انکار کر رہے ہیں، پھر ان کا تمسخر اڑایا گیا، ان کو ساتھ گستاخی کی گئی، دکھ دیا گیا، عام سپاہی ان کا مذاق اڑاتے رہے، تشدد کیا گیا، کوڑے مارے گئے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم شاید اس وقت ہم بتا رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مسیح کی خاطر جو ہے مسیح نے ہماری خاطر یہ دکھ اٹھایا۔ پھر ان کو رد کیے جانے کا ایک دکھ ان کو تھا کہ کیسے ان لوگوں نے اس کو رد کیا، جو لوگ جن کے وہ شفا دیتے رہے، جن کو وہ ہمیشہ ان کی ضروریات پوری کرتے رہے، اور پھر بھاری بوجھ کی وہ صلیب اس کو اٹھا کے لے جانا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہاتھوں اور پیروں میں جو کیل ہیں، وہ کیسا وہ دردناک منظر ہوگا۔ اس منظر میں جب ہم آگے جاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور تھوڑا سا بیان کیجئے، اور اس کے ساتھ پھر پہلے کلمے کو اگر آپ پڑھ دیں اور اس پہ تھوڑا سا آپ بیان کیجئے۔ بالکل آپ نے کافی ڈیٹیل میں اس کو بتایا، اور مین چیز یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ تھا خداوند کے اوپر، وہ ٹوٹلی انلیگل وہ مقدمہ تھا، اور اس کے لیے ہم جب جیوش جو لا کو جب ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کیری آؤٹ ایک پنشمنٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن دے couldn't فائنڈ دا ریزنس، اور کسی دن اس پہ بھی بات ڈیٹیل میں کریں گے کہ وہ پورا مقدمے کو ہم جب ڈائسیکٹ کریں گے تو کیسے وہ اللیگلی سارا کچھ کیا گیا، اور کیوں رومیوں کے ہاتھوں سے مروایا گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس چیز کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی، اور اس فائنلی انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ رومی بادشاہ جو ہے اور اس کا تخت جو ہے، اس کی ساری جو پاور ہے اس کو یوز کیا کہ یہ ایک اور بادشاہ بننا چاہ رہے ہیں، ہم اس کو ایز اے کنگ ریجیکٹ کرتے ہیں اسرائیل کے والے سے، اور یہ پولیٹیکل شخص ہے، اور خداوند یسوع مسیح کو اس طریقے سے پکڑوا کر جو ہے وہ صلیب چڑھایا گیا۔ اچھا، اب جب صلیب کا یہ جو واقعہ ہے جس میں آپ نے آلریڈی بتایا ہے کہ کس طریقے سے سارے شاگرد بھاگ گئے سوائے یوحنا کے اور مقدسہ مریم کے اور چند اور خواتین کے، باقی سارے جو تھے وہ وہاں سے چلے گئے۔ پطرس نے انکار کر دیا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا نے جو ہے وہ بٹرے کیا۔ تو وہاں پر جب یسوع مسیح کو چڑھایا گیا تو یہ جگہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھی ہے، جو شاہراہ ہے جو کہ دمشق کی طرف جاتی ہے، دمشق کی طرف وہ راہ جاتی ہے یروشلم سے، اور دمشق گیٹ کے بالکل سامنے سے وہ گزرتی ہے یروشلم میں، اور وہاں پر آج بھی بسوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ لوگ جو مسافر آ جا رہے تھے، اور یعنی کہ 2000 سال کے بعد بھی وہاں پر ایسی ہی چہل پہل اس طرح کا ہی ہے۔ تو وہ کھوپڑی کا جو علاقہ ہے جہاں پر مسیح کی قبر بھی ہے، تو وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کھوپڑی کی جگہ پر انہوں نے مصلوب کیا ہے، اور مسیح کو بدکاروں کے ساتھ وہاں پر مصلوب کیا، جیسا آپ نے لاسٹ پروگرام میں یسایہ 58 کا ریفرنس آپ پڑھ رہے تھے، تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، اور ایون کہ اس کی قبر کے بارے میں وہاں پر پروفیسی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کو دائیں طرف اور ایک کو بائیں طرف جو ہے وہ ٹانگا گیا، اور اناؤنس یہ کیا گیا ہے کہ ہی از پارٹ آف دوز کرمنلز، اور ہم دیکھتے ہیں کہ رومی بغاوت کچلنے میں بڑے سخت گیر ہوتے تھے، اور وہ میک شور کرتے تھے کہ جو سزا دیں وہ ایک طرح سے ایگزامپلری ہو، وہ ایک طرح سے دنیا اس کے بارے میں دیکھے، خوف کرے، اور آئندہ جو آنے والی نسلیں ان کے دلوں میں کبھی بغاوت کا خیال نہ آئے، اور یہاں پر یہی ہوا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ ہم لوکا کی انجیل اس کے 23ویں چیپٹر اور اس کی 33ویں آیت میں دیکھیں گے۔ اچھا، 7 کلمات کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا کوئکلی بتا دوں
کہ یہ وہ لاسٹ 7 سگنیفیکنٹ ورڈز ہیں جو خداوند نے اپنی صلیب سے بولے، اور عموماً مرنے والے کی جو وصیت ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے. تو یہ اس ایسے سمجھیں کہ یہ وصیت ہے. اور کل ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس میں بہت جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز یا بڑے مشہور لوگ جو اس لاسٹ صدی میں بھی، ان کے لاسٹ ورڈز جو ہیں ریکارڈ کیے گئے ہیں کہ جی لاسٹ ورڈز کیا تھے، اس نے مرنے سے پہلے کیا بولا. اور بہت سارے لوگوں نے پروفینٹی بولی، غلط باتیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی کیریکٹر کو یہ چیزیں بتائیں گی. یہ جو 7 کلمات ہیں جب ہم ان پہ غور کریں گے اس سے مسیح کا کیریکٹر نظر آتا ہے. تو لکھا ہے کہ جب وہ اس جگہ پر پہنچے جسے کھوپڑی کہتے ہیں تو وہاں اس سے مصلوب کیا، اور بدکاروں کو بھی، ایک کو دائنی اور دوسرے کو بائیں طرف. یسوع نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کوڑا ڈالا، اور لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے، اور سردار بھی ٹھٹھے مار مار کے کہتے تھے کہ اس نے اوروں کو تو بچایا، اگر یہ خدا کا مسیح اور اس کا برگزیدہ ہے تو اپنے آپ کو بھی بچائے. بالکل. اور یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جس کو پہلا کلمہ کہا جاتا ہے، معافی کا کلمہ کہا جاتا ہے، اور یہ معافی کا کلمہ جو ہے یہ ایک خدا کی صفت کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا محبت کا خدا، معاف کرنے والا خدا، اور ایسا خدا ہے جو رحم کرتا ہے. تو یہاں پہ یسوع مسیح باپ کی صفت کو جو ہے وہ اپنے جو ہے اندر سے ظاہر کر رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ صلیب جو ہے، اب یہ انسانی ہاتھوں نے صلیب کو بنایا، انسانی ہاتھوں نے ہی جو ہے یسوع مسیح کے ہاتھوں میں کیل، پاؤں میں کیل ٹھوکے، اور انسانی ہاتھوں نے ہی صلیب کو کھڑا بھی کیا ہے. اور یہ اس بات پہ خاص چیز میں دیکھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک اور ہاتھ بھی تھا، اور وہ ہاتھ خدا کا ہاتھ تھا. اور وہ ہاتھ خدا کا اس لیے تھا کہ وہ خدا کا وہ منصوبہ جو بنی نوع انسان کے لیے تھا وہ پورا ہو، کیونکہ خدا ہی نے شریعت دی تھی، اور شریعت قربانی مانگتی تھی گناہوں کی معافی کے لیے. اور جو چیز خدا نے ٹھہرائی ہے وہ یقیناً وہ خدا چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح پوری بھی کی جائے. تو جب خدا اگر اس کو خود پورا نہ کرتا تو وہ پھر مجرم ٹھہرایا جاتا، مجرم ان وے کہ شیطان ابلیس ان پہ طنز کر سکتا تھا کہ تو نے تو خود یہ ٹھہرایا، اب تو قربانی کو کیوں نہیں پیش کر رہا. تو یسوع مسیح وہ کامل اور کافی قربانی، ہم اس کو پہلے بھی بات کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی، کہ وہ کامل اور کافی قربانی جو ایک برہ بے عیب برہ، جو میں نے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ اس کے اوپر کسی طرح کوئی پروو نہیں کر سکا تھا کہ اس میں کوئی عیب ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اب قربان کر دیے گئے ہیں، اور یہ وہ معافی اور خدا کا جو منصوبہ ہے خدا کا وہ پورا ہو رہا ہے، بنی نوع انسان کے لیے ہے. یہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، یہ بنی نوع انسان کے لیے ہے. اور میں اس کو دیکھتا ہوں کہ خدا جو یسوع مسیح ہے وہ خدا کا یہ پلان مکمل کر کے ہمارے لیے ایک طرح کی شفاعت بن گیا ہے. آپ اس کے اوپر ضرور بات کیجیے. اور ہمارے چونکہ آڈینس میں بہت سارے نان مسیحی بھی لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پہلا کلمہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ مسیح پر صلیب پر چڑھنے والے مسیح کی ذات خود تھی. کیونکہ اگر فرض کرے کسی اور کو ریپلیس کر دیا جاتا تو اس کے منہ سے ایٹ لیسٹ معافی نہ نکلتی. لیٹ سے کہ اگر لوگ جیسے عام تاثر دیتے ہیں کہ مسیح زندہ آسمان پر بغیر صلیب کے اٹھائے گئے اور یہودا اسکریوتی کو سزا کے طور پر وہاں پر خدا نے جو ہے وہ اوپر صلیب پہ چڑھا دیا اور شکل اس کی بدل گئی. اگر وہ یہودا اسکریوتی ہوتا تو وہ کبھی معافی نہ جو ہے وہ دیتا. بلکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو نیچر ہے، یسوع مسیح کا یہ خاصہ ہے، انہوں نے کہا کہ اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو یہی سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ خود خداوند یسوع مسیح تھے. اور پہلا کلمہ میرے خیال میں جو صلیب کا ہے وہ خدا کے اس منصوبے کو ظاہر کرتا ہے جس مقصد کے لیے وہ صلیب پر چڑھ رہے تھے. وہ مقصد معافی تھا، وہ مقصد کفارہ تھا، وہ مقصد گناہوں سے چھٹکارا تھا. تو یہاں پر مسیح نے اس مقصد کو پورا کیا. اور ایک اور چھوٹی سی بات کر کے آگے بڑھتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ ایک بات ہے کہ جو تعلیم مسیح یسوع نے دی وہ اب تعلیم کو پورا بھی کر رہے ہیں. ہم اگر پہاڑی واز میں دیکھیں متی کی انجیل میں وہاں پہ 5ویں باب اور 44 آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. اور عین جو انہوں نے کہا اب وہ اس کو پورا کر رہے ہیں.
اور وہ خدا سے اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ثبوت ہے کہ یہ خود خدا یسوع مسیح تھے، کوئی اور بندہ نہیں تھا. بالکل. اب جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دوسرا کلمہ جو نظر آتا ہے وہ ابدی زندگی کا کلمہ ہے، اور اس میں یہاں پہ لکھا ہوا مرکز کی انجیل 15واں باب 27 آیت میں، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اب یہ اس جو ہے ڈاکو کو ہے جو اس کو ان کے دہنے تھا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو طرح کے لوگ ہمیں اس وقت، جیسے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، اسی طرح صلیب پہ بھی ہمیں دو طرح کے لوگ نظر آ رہے ہیں. ایک دنیا میں لوگ ہیں بھیڑیں جن کو کہا جاتا ہے جو خدا کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور ایک بکریاں ہیں جو ادھر ادھر منہ مارتی ہیں اور جو کبھی بھی اپنے چرواہے کے پیچھے نہیں چلتی، وہ ادھر ادھر نکل جاتی ہیں. اور آج دنیا میں یہ دو گروپس اس وقت ہیں، اور یہی دو گروپ ہمیں اس وقت صلیب پہ بھی یسوع مسیح کے سامنے ان دو ڈاکوؤں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں. ایک اس کا تمسخر اڑاتا ہے اور اس کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور دوسرا اسے قبول کرتا ہے اور انعام پاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج خاص طور پہ یہ جو ابدی زندگی کا ہے، یسوع مسیح نے صلیب پہ جب اسے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو وہ کیا رہے تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ اختیار ہے. جیسے انہوں نے معجزات کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، انہوں نے یہ بھی یہاں بتایا ہے کہ مجھے اختیار ہے کہ کون فردوس میں، جنت میں جا سکتا ہے، اور یہ میرے اختیار میں ہے. اور اس کے اوپر آپ اگر ضرور تبصرہ. جی بالکل. یہاں پر دو چیزیں بڑی سگنیفیکنٹ ہیں. یہ لوکا کی انجیل میں جب ہم اس ریفرنس کو دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ایک بدکار جو تھا وہ تانے دینے لگا، وہ لوگوں کے ساتھ موکری میں جو ہے وہ مل گیا، اس نے مسیح پر ٹھٹھا کیا. لیکن دوسرا شخص جو ہے اس کو جھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ کہتا ہے کہ تو اسی سزا میں گرفتار ہے اور تجھے شرم نہیں آتی، اور پھر کہتا ہے کہ ہماری سزا واجبی ہے. اچھا، دونوں ڈاکو جو تھے وہ پیور گناہ گار تھے وہاں پر، ٹھیک ہے نا، اپنی ایکچوئل واجبی سزا پا رہے تھے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم فیصلہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ہی سزاوار تھے، سزا کے حقدار تھے، دونوں ہی نجات پا سکتے تھے. جیسے آپ نے کہا نا کہ دونوں ہی نجات، لیکن ایک کے حصے میں نجات آئی اور ایک کے حصے میں نجات نہیں آئی، کیونکہ ایک شخص جو تھا وہ انکار کر رہا ہے اور ایک شخص جو ہے اقرار کر رہا ہے. اور اس نے ڈاکو کے نزدیک، یعنی کہ ایک ڈاکو کے نزدیک یہ کنڈیم شدہ شخص جو ہے، کنڈیمیبل شخص جو ہے، وہ زمین پر صلیب پر لٹکایا گیا ہے، جو کہ جس کو سارے چھوڑ کے چلے گئے. دوسرے ڈاکو کے نزدیک اس کو بادشاہت نظر آ رہی ہے، اور اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کی روحانی آنکھیں کیسی پاکرو نے کھولیں کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک شخص لہو لہان صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور اس کو کہہ رہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. تو یہ سمجھ کہاں سے آ گئی؟ یہ خدا کے روح نے اس کو دی. تیسری بات، یسوع نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی لیڈر، کوئی بابا، کوئی فقیر، پیر، کچھ بھی کہہ لیں، وہ یہ گارنٹی دے ہی نہیں سکتا. لوگوں سے پوچھا گیا، انہوں نے اپنے بچوں تک کو کہا کہ جی ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے، آپ کو کیسے بتائیں. لیکن بات یہ ہے کہ یسوع مسیح ناصری نے نہ صرف اس چیز کی کنفرمیشن دی کہ اب میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، اور لکھے کہ تو میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو جیسے گیت ہم گاتے ہیں نا کہ جتھے یسوع آپ رہے گا اتھے اسی رواں گے. تو یسوع نے یہ نہیں کہا کہ دنیاوی لیڈروں کی طرح کہ میں تجھے ایک جگہ پہ بھیجوں گا لیکن میں اس سے بہتر جگہ پہ ہوں گا. نہیں، اس نے کہا تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اور ریولیشن میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھیں گے وہ لوگ اور وہ بادشاہی کریں گے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ گارنٹی ہے، اور اسی وجہ سے مسیح پر ایمان لانے والا تسلی میں رہتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے گارنٹی ہے، زندگی میں بشارت مل گئی ہے کہ میں. اور اس میں ایک خاص بات میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ نے جو کہا بڑی خوبصورت بات کہ اس کی روحانی آنکھیں کھل گئی ہیں، مسیح اس کے قریب ہے. جس کے قریب مسیح آ جاتا ہے اس کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں. اب یہ اس شخص کے اوپر ہے کہ وہ اس کے پیچھے چلے یا نہ چلے، اور یہ اس کو خداوند ہونے کا بھی اقرار کر رہا ہے اور اس کے بادشاہ ہونے کا بھی اقرار کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ دونوں چیزوں سے منکر ہے. اور یہ امیزنگ بات ہے کہ ہی از لوکنگ بیانڈ دا ڈیتھ. کیونکہ جیسے ایک شخص شاید مرنے کے قریب جب آتے ہیں تو ہمارے حواس شاید آئی ڈونٹ نو، ہمارا تو ایکسپیرینس نہیں ہے، خدا کرے جو جب ہم ان چیزوں کے، جیسے ہم دیکھتے ہیں اسٹیفنس جب مرنے کے قریب تھا تو اس نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھنا شروع کر دیا. تو ہماری روحانی آنکھیں جو ہیں اس وقت کھل جاتی ہیں. بالکل. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور
ہمارے اس پروگرام کو شیئر کیجئے، اور آگے کیونکہ ہم بہت اہم باتیں جو یسوع مسیح کے جو بڑے اہم مزید کلمات ہیں، یہ بھی اہم کلمات ہیں، سارا ان کے جو بھی صلیب پہ کلمات انہوں نے کہے، یہ آخری کلمات ان کی اس دنیا میں نہیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد وہ 40 دن زندہ رہے اور اس کو بات چیت کرتے رہے، لیکن یہ صلیب پہ ان کے جو ہیں، میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ صلیب پہ ان کے جو آخری کلمات ہیں، اور یہ ایک مسیحیت کا ضابطہ حیات ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بالکل ایک کرسچینٹی کی ایز اے ہول آپ اس کی سمجھ لیں کہ سمری جسٹ ہے، یہ آپ اس کو اپنی زندگی میں اپنا کے آپ ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور آپ ہمارے اس پروگرام ایمان کے سفر کو ضرور شیئر کیجئے، فیس بک پیج، یوٹیوب پیج کو لائک کیجئے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ ضرور بھیجیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ سوالات کو ہم اگلے پروگرام میں اکٹھے لیں۔ ڈاکٹر تحسین، تیسرا کلمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ محبت کا کلمہ بھی کہلاتا ہے، شکستہ دلوں کی شفا کا کلمہ بھی کہلاتا ہے، اور یہ کلمہ ذمہ داری کا کلمہ بھی ہے، اور ذمہ داری بیٹے کو ماں کی اور ماں کے بیٹے کی ہے۔ یوحنا کی انجیل میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اور 19واں باب اور اس کی 26 اور 27 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے عورت، اب یسوع مسیح یہاں پہ اس کو آپ ضرور ایکسپلین تھوڑا کیجیے گا کہ اے عورت کہہ کے پکار رہے ہیں، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر جو شاگرد کو کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اب یہ وہ یوحنا ہے جس نے یوحنا کی انجیل لکھی ہے، اور اس نے 3 خطوط لکھے ہیں، اور اس نے وہ مکاشفہ جو یسوع مسیح نے دیا، یہ وہ مکاشفہ لکھنے والا جو ہے وہ لکھی ہیں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ، اور دوسرا یہ یسوع مسیح کا کزن بھی تھا، یہ بھی یاد رہے کہ وہ ان کا عزیز بھی تھا، ریلیٹیو بھی تھا، اور اس کو یہ ذمہ داری وہ سونپ رہے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے کلوری جہاں تمام نبوتیں پوری ہوتی ہیں، یہ وہاں پہ کلوری پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں مسیح کی رگوں سے خون بہا اور گناہ دھل گئے۔ یہ کلوری وہ جگہ جو آج بھی گناہ دھوتی ہے، اور کلوری کی وہ جگہ جو گناہ گاروں کو گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اور آج یسوع مسیح اسی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آج وہاں سے گناہوں کی رہائی کی بھی پکار ہے وہاں پہ یسوع مسیح کی۔ آج بھی وہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو پکار آتی ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، واپس لوٹا۔ اور آج یہ جو کلمہ یہاں پہ کہا گیا ہے، یسوع مسیح نے اپنی والدہ کو، اب وہ جان چکے ہیں، وہ سمجھ چکے ہیں کہ اب میرا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، اور وہ اپنی والدہ جو دکھوں میں ہے، جو بڑی شکستہ دلی میں ہے، وہ اس کو اب یوحنا جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین ان کے لیے ہوگا، ان کو ساتھ رکھنے کے لیے ایک بیٹوں کی طرح، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھ، یہ تیری ماں ہے، اور دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ آپ اس پہ ضرور تبصرہ ضرور، میں اس پہ آپ سے ضرور پوچھوں گا کہ کیونکہ میرے نزدیک یوحنا بپتسمہ دینے والا شاید کزن تھا، کیونکہ وہ الشبا کا بیٹا تھا، اور زکریا کا، وہ مریم کے وہ کزن تھے آپس میں، لیکن یہ یوحنا جو ہے یہ یعقوب کا بھائی اور زبدی کا بیٹا ہے، زبدی کا بیٹا، اور یہ پطرس اور اندریاس کے یہ دوست تھے، اور وہ بھی یعنی کہ وہ سیم گلیل کی جھیل میں جو ہے نا وہ کرتے تھے، فشنگ کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر میں کوئکلی ایک چیز، جو 2-3 چیزیں میں دیکھتا ہوں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ مقدسہ مریم وہاں پر کھڑی ہیں، کلوپاس کی بیوی مریم کھڑی ہے، اور مریم مگدلینی کھڑی ہے۔ یہ 3 مریم وہاں پر کھڑی ہیں، 3 خواتین۔ اور یوحنا جو جس سے خداوند پیار کرتا ہے، یہ بہت عمر میں شاید چھوٹا بھی تھا خداوند سے، اور سب سے قریبی بھی تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے یسوع مسیح کے سینے کا سہارا لے کر جو ہے وہ پوچھا تھا کہ کون ہے جو تجھے پکڑوائے گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین نے یسوع کا ساتھ نہیں چھوڑا، کیونکہ ماں تو ماں ہی ہے، لیکن باقی جو 2 لیڈیز ہیں ان کی زندگیوں میں بڑا ہی کام کیا۔ اور مریم مگدلینی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس میں سے بدروہیں نکالیں۔ ہم یہاں پر مارتھا نہیں نظر آتی، لیکن مریم نظر آتی ہے، اور 3 مریمز نظر آتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے جب لفظ اے عورت یوز کیا نا، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ مائی لیڈی کے طور پر، جیسے لیڈی جیسے ہم کہتے ہیں کہ عزیزہ اردو میں، ٹھیک ہے نا، اس سینس میں یہ یوز کیا ہے۔ یہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا ہے، نہیں، بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آتا، یہ بیسیکلی ریسپیکٹفلی وہ پکار رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب یا حضرت۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک اور ریزن ہے کہ خداوند ایسے کیوں پکارتے تھے مقدسہ مریم کو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا پیدائش ان کے بطن سے تو ہوئی تھی، لیکن جیسے ہم ایک سوچتے ہیں کہ شاید مقدسہ مریم خدا کی ماں ہے، لیکن وہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ ان کا جو الہی ایلیمنٹ ہے
اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, خدا کا تو کوئی وہ ماں باپ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہاں پر ہوتی ہے کہ وہ اپنے جسمانی ڈیوٹی کو پورا کر چکے ہیں, جسمانی خدمت کا یہاں پر خاتمہ ہو رہا ہے, کیونکہ آبویسلی اس کے بعد آسمان میں چلے جائیں گے, لیکن زمینی خدمت کے خاتمے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو بیٹے ہونے کی جو ذمہ داری اس کو بھی پورا کیا, اور یوحنا کے والے کیا, اور جو سب سے اور آپ یہ دیکھیں کہ یوحنا کے والے کیوں کیا, کیونکہ واحد وہی شاگرد تھا. اور یہ اصل میں جو آپ بات کی آپ نے بالکل اس کی کہ وہ کزن نہیں, میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے قریبی لکھا ہے کہ یوحنا سے وہ بہت پیار کرتے تھے. یہ وہ شاگرد تھا بہت جس کو پیار کرتے تھے, دل کے قریب تھا. اور یہ تھا. اور ہمارے پاس ایک سوال بھی ہے, ہم کوئکلی لے لیتے ہیں کیونکہ اس میں بہت مختصر سوال ہے. آپ یہ ہمارے صاحب نے نام نہیں لکھا, آپ عیسائی 7 کلموں کی بات کر رہے ہیں اور ہم مسلمان بھی کلموں پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن فرق کیا ہے؟ میرے عزیز, فرق یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ آخری صلیب پہ جو یسوع مسیح نے باتیں کی, اور وہ باتیں عام سی باتیں نہیں تھیں, وہ گہرا اثر رکھنے والی باتیں تھیں. ہم ان کلموں کی بات نہیں کر رہے جو آپ کے حساب سے وہ کلمے پڑھے جاتے ہیں اور یہ لکھے جاتے ہیں. ہم اس کو کلام مقدس کہتے ہیں. ہمارا کلام جو ہے بائبل مقدس ہے, ہم اس کو بائبل مقدس یا اس کا کلام کہتے ہیں, یسوع مسیح کا کلام کہتے ہیں. ہم ان کو کلمے نہیں کہتے. لیکن کلمہ کیا ہوتا ہے؟ کلمہ کوئی بھی نکلی ہوئی بات جو ہے زبان سے وہ کلمہ ہے. لیکن اب وہ تو ہمارے پاس تو وہ پوری انجیل ہی مسیح کے بیان سے ہیں. سو اس لیے ہم صرف یہ بات آج کر رہے ہیں جو 7 انہوں نے صلیب کے موقع پر انہوں نے اپنی جان دیتے وقت کی, اور یہ بڑے اہم کلمات ہیں. ہم چوتھے کلمے پہ جاتے ہیں آگے, اور یہاں پہ جو ہیں ایک بات میں اس پہ خاص کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جب ہم یہ کر رہے ہیں, ایک بات ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ کیونکہ حضرت مریم کا بھی ذکر آیا, یوحنا کا بھی ذکر آیا, تو جو کلوری کی جو ہے مین شخصیت نہ یوحنا ہے, نہ مقدسہ مریم ہے, بلکہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح از دی مین پرسن, اور اس کی وہ اپنی ماں کی جیسے آپ نے کہا فکر کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں. اور شاگردوں میں سے یہ جو شخص جیسے بتایا یہ یسوع مسیح کے بہت قریب شخص تھا جس کے وہ ذمہ داری سونپتے ہیں. چوتھا کلمہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس کو کفارے کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے, خدا کے غضب کے ٹھنڈے ہونے کا بھی, عدالت کا بھی کلمہ کہا جاتا ہے, یا خدا کے غضب کے ٹھنڈے ہونے کا بھی کہا جاتا ہے. متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 46 اور 47 آیت اگر آپ پڑھ بھی دیں, اور اس کو ساتھ اس پر تفصیل لکھا ہے کہ 45 میں ایسے پڑھوں گا, متی اس کا 27 باب اور اس کی 45. اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر سے تمام ملک میں بڑا اندھیرا چھایا رہا, اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, ایلی ایلی لما شبقتنی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اور جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ یہ ایلیا کو پکارتا ہے, اور فوراً ان میں سے ایک شخص دوڑا اور سپنج لے کر سرکے میں ڈبویا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے چسایا. مگر باقیوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ, دیکھیں تو ایلیا اسے بچانا آتا ہے یا نہیں. پھر یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر جان دی. اب بس آپ اس کے جو کلمہ ہے جی میں اس پہ تھوڑا سا میں بتاؤں گا. اچھا یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ یہ جو تیسرا پہر ہے دیٹ واز دا ٹائم, کیونکہ آپ اگر جیسے ہم نے لاسٹ ویک میں دیکھا تھا فسح کے حوالے سے, دس از دا ٹائم ہسٹوریکلی جب 3 بج جاتے تھے تو وہ بروں کو ذبح کرنا شروع کر دیتے تھے, اور 3 سے 6 بجے تک برے ذبح ہوتے تھے. کئی لوگ 3 بجے کرتے تھے, جیسے جہاں اپنے گھر میں پہنچ گئے ہیں یا جیسے آپ کی ریڈینیس ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا کہ جیسے سن ڈاؤن ہوتا تھا تو وہ چلے جاتے تھے اس میں بے خمیری روٹیوں کے 7 دن تک لاک ڈاؤن میں چلے جاتے تھے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب تیسرا پہر آیا تو یسوع مسیح نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, ایلی ایلی لما شبقتنی, یعنی کہ اے خداوند, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا. تو اچھا اب اس کے بارے میں 2 نظریات ہیں. ایک تو نظریہ جس پہ میں نے تھوڑا ریسرچ بھی کی, وہ یہ تھا کہ جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ زبور 32 کی کوٹیشن ہے, لیکن 32 میں جو ہیبرو لیٹرز ہیں وہ ہیں ایلی ایلی لما ازبختنی. یہاں پر شفقت نہیں لکھا. ازبختنی کا مطلب ہے ٹو جج, کسی کو اسٹرائک کرنا. شفقتنی کا مطلب ہے ٹو اسپیئر, کسی کو چھوڑ دینا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے بھی اسی چیز کو سمجھا اور کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اسے کون بچانے آ رہا ہے, بیکاز کرائسٹ واز ٹاکنگ اباؤٹ بینگ اسپیئرڈ, کہ مجھے کیوں چھوڑا جا رہا ہے. تو جیسے یسوع نے کہا تھا
کہ میری جان لینے کا اختیار صرف میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور خود جان دی اپنا یعنی کہ اپنی روح کو، جس کو آگے جا کے پڑھیں گے بھی کہ اپنے روح کو کہہ کر ہاتھوں میں سونپا. تو ایک یہ ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خدا کی ججمنٹ کا نظر، لیٹس سے کہ اگر ہم اپوزٹ وے میں دیکھیں کہ واقعی یہ ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر ہم آدم کی ریپرزنٹیشن کو بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح آدم کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور یہ پکار جو ہے وہ آدم کی ہے. باغ عدن کے سامنے جب وہ گناہ میں پڑ گیا تو اس نے کہا کہ کیوں مجھے چھوڑ دیا گیا، میں یعنی کہ چھوڑ دیا گیا ہوں. تو بہت سارے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ یسوع اگر خدا ہے تو کس سے دعا کر رہا ہے؟ بیسیکلی یہاں پر بیٹا جو کہ آدم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے باپ سے دعا کر رہا ہے. یہاں پر آدم کے الفاظ مسیح دہرا رہا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدا سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا ہے، خدا آدم کے بہاف پر یسوع مسیح وہ الفاظ دہرا رہے ہیں، کیونکہ گناہ کے وجہ سے آدم کو نکال دیا گیا تھا اور آدم کو یعنی کہ ایکسپیل کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب روح سونپی گئی تو وہ آدم کو ریسٹور بھی کیا. بالکل. اس میں خاص طور پہ ایک بات میں آپ نے بڑا اچھا ٹاپک سائڈ ٹچ کی ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی بشریت کی، اب یہاں پہ یسوع مسیح کی بشریت کا ہمیں عکاسی یہاں ہوتی ہے، نظر آتا ہے کہ وہ ایز اے بشر جب انہوں نے قربانی دینی تھی تو ایز اے خدا قربانی نہیں دی، انہوں نے ایز اے بشر ہوتے ہوئے ایک بے عیب پر رہا. اسی لیے کیونکہ خدا تو ویسے ہی بے عیب ہے، اگر وہ اس سٹیٹ میں اگر ہم ان کو دیکھتے تو وہ تو پہلے بے عیب تھے، لیکن بشر ہوتے ہوئے لکھا ہے کہ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ ہماری طرح تمام باتوں میں آزمایا گیا. چوتھا بشریت کے دنوں میں چوتھا باب 14-15-16 آیت میں لکھا ہے کہ وہ ہماری طرح تمام باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. اب یہاں پہ ایک اور بات خاص ہے کہ کیوں چھوڑ دیا میں یسوع مسیح کے اوپر دنیا کے تمام گناہ لاد دیے گئے تھے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ برہ بن کے گناہوں کی قربانی دے رہا تھا. اور حبقوق نبی پہلا باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تیری آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ تو بدی کو دیکھ نہیں سکتا اور کج رفتاری پر نگاہ نہیں کرتا اب کر سکتا. تو یہ بدی اور دنیا کی جو شرارت تھی، دنیا کی جو ہر طرح کے گناہ تھے، اب وہ مسیح کے اوپر تھے. اور میں اس کو ایسے تصور کرتا ہوں کہ خدا نے ایک لمحے کے لیے اپنا چہرہ اس سے ہٹا لیا، ایک ہٹا لیا کیونکہ گناہ کو وہ دیکھ نہیں سکتا، اب اس کے اوپر گناہ تھا اور اس گناہ کو وہ دیکھ نہیں سکتا تھا. اور خدا کلام کہتا ہے کہ وہ پاکیزہ خدا ہے. یسوع مسیح نے خود کہا تھا پہاڑی آواز میں کہ پاک جو ہے لوگ وہی اسے دیکھیں گے. تو وہ پاک لوگ جو ہیں دیکھتے ہیں. عبرانیوں جیسے میں نے بھی کہا چوتھا باب اس کی 15ویں آیت کہتی ہے وہ سب باتوں ہماری طرح آزمائے گا تو بھی بے گناہ رہا. اب یہ بے گناہ برہ ہے جو گناہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، اور وہ جب گناہ لے کے جا رہا ہے تو اس وقت لکھا ہے کہ 12 بجے سے لے کے جو آپ وقت کہہ رہے تھے 3 بجے تک کا یہ وہ پہر تھا جس پہ لکھا ہے کہ اندھیرا، تمام دنیا میں اندھیرا چھا گیا، کیونکہ وہ گناہوں کا جو سارا ملبہ میں کہوں گا تھا اس کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا. اور اس وقت لکھا ہے کہ دنیا کسی کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا، اور وہ بہت ہی عدالت کا وہ وقت تھا. اور یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ فسح کے موقع پر تو یہی ہوا تھا نا کہ اندھیرا چھا گیا تھا اور سب کچھ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مصریوں کے بیٹے مارے گئے کیونکہ وہ ہم سب کو ظاہر کرتے ہیں. جی آپ کہہ رہے ہیں. میں بلکہ اس میں بڑی اچھا پوائنٹ مجھے یاد لا دیا ہے. ایکچولی یہ وہ وقت تھا جب وہ آپ نے جو ایسے بیان کیا کہ برے ذبح کیے جاتے تھے. اب برہ کی قربانی لے کے کاہن جو جاتا تھا یہ وہ وقت تھا، اور اس اندھیرے کے باعث وہ قربانی نہیں دے سکا تھا. یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ قربانی نہیں دے سکا تھا. اور اس کے امیڈیٹلی بعد آگے ہم چلیں گے اور وہاں کلام کہتا ہے کہ اور ہیکل کا پردہ پھٹ گیا. اور کیونکہ اب ہیکل کے اس پردے کے پیچھے قربانی جو پاک مکان میں لے کے جانی تھی اس نے، اور وہ آلریڈی پھٹ گیا اور وہ قربانی پیش نہیں ہو سکی، کیونکہ ایک ایسی بڑی قربانی پیش ہو چکی تھی، ایک ایسی کامل قربانی پیش ہو چکی تھی کہ اب وہ قربانیاں جو اس دن وہاں گزرانی کی اس کی ضرورت نہ تھی. اور جدائی کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ایک اور ہم دیکھتے ہیں ریفرنس، اس کو ریلیونس پیس میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو کفارے کا جو برہ تھا، تو آپ دیکھیں کہ لیویٹیکس 16 میں لکھا ہوا ہے کہ احبار کی کتاب کے آئیڈینٹیکل 2 برے لیے جاتے تھے، ایک کو قربان کر دیا جاتا تھا اور ایک کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا تھا عزازیل کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی جدائی کا جو ہے اس میں ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو دھتکار کر نکال دیا جاتا تھا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لیکن میرا جو ایمان ہے یہ الفاظ جو مسیح کے منہ سے نکلے ہیں یہ
خدا بیٹے کے خدا باپ کی طرف دعا نہیں ہے، یہ آدم کے الفاظ ہیں جو مسیح نے اپنے منہ سے دہرائے ہیں، آدم کے بہاف پر، عوضی کے طور پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ آگے ہم چلتے ہیں، 5واں جو کلمہ ہے وہ جسمانی دکھ کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں کثرت کی زندگی کا بھی کلمہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے کلمے کے 2 پہلو ہیں، ایک دنیاوی پہلو ہے اس کا اور ایک روحانی پہلو ہے اس کا، اور یہ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت ہے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ اب سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو تو کہا میں پیاسا ہوں، اور یہ اب پھر اس کی 2 جو بشریت کو ظاہر کرتا ہے، پیاس بشر ہوتے ہوئے یسوع مسیح کو لگ رہی ہے، ساری پچھلے رات سے لے کے تقریباً 12 گھنٹے سے زیادہ کا وہ سفر ہے باغ گتسمنی سے، اور جب اس کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے، تاج کانٹوں کا سر پہ رکھا گیا، اس کے ہاتھوں میں کیل اور پاؤں میں کیل ٹھوک دیے گئے ہیں، اور اب یہ اس کے بعد اپنی صلیب اٹھا کے وہ پہاڑ پہ گلگتہ کے پہاڑ پہ گئے، جس کو کلوری کا پہاڑ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح کو پیاس لگتی ہے، اور یہ پیاس بھی میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ نوشتہ لکھا گیا تھا۔ نوشتہ کیا تھا کہ وہ اس کو جو ہے، بلکہ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے۔ 69 میں یہ ورس ہے جو کہ میں پڑھ دوں، اور اس کی 21ویں آیت ہے، انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائین بھی دیا اور میری پیاس بجھانے کے لیے انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ اور یوحنا میں لکھا ہے کہ مسیح کے منہ سے جب یہ الفاظ نکلے تاکہ نوشتہ پورا ہو کہ میں پیاسا ہوں، تو وہاں سے سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا۔ اچھا، اب کوئی اگر فرض کرے، لیٹس پلے ڈیولز ایڈوکیٹ، کوئی کہے کہ یسوع مسیح کے چونکہ ذہن میں یہ آیت تھی کہ جی میرے ایک آیت لکھی ہوئی ہے، تو بہت سارے لوگ غلط جو سوچتے ہیں وہ کہیں گے چونکہ ذکریہ میں لکھا تھا کہ گدھی کے بچے پر بیٹھ کر آ رہا ہے گدھے پر، تو اس لیے یسوع نے وہ آرڈر کیا۔ چونکہ لکھا ہوا تھا زبور میں کہ جی اس کو سرکہ دیں گے، تو اس لیے بولا کہ میں پیاسا ہوں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسیح کے منہ سے میں پیاسا ہوں نکلنا ان کے کنٹرول میں، لیکن یہ کنٹرول میں نہیں ہے کہ وہ سرکہ پلائیں گے، یہ تو نہیں نا کنٹرول میں، کیونکہ سپاہی جو ہے وہ پانی بھی پلا سکتا ہے، سپاہی جو ہے وہ میں بھی پلا سکتا ہے، سپاہی کچھ بھی پلا سکتا ہے، لیکن وہ سرکہ ایک سپاہی نے کیوں پلایا ہے؟ اب سپاہی کو تو نہیں پتا نا کہ زبور 69 میں یہ ورس لکھی ہوئی ہے۔ بالکل بالکل، آپ کی بات میں سمجھ گیا۔ ہمارے پاس 2 سوال بھی آئے ہیں، میں کوئکلی پڑھ دیتا ہوں، لیکن ہم ان کے جواب اگلی دفعہ دیں گے۔ ہماری بہن ایولن پیٹر ہیں، وہ کہتے کیا یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کی بہن سلومی کا بیٹا تھا؟ کیا یوحنا یسوع مسیح کی ماں بہن؟ یہ ہم ایک اور بھی سوال ہے، یہ 2 سوال ہیں، اور بھی کچھ اور بھی سوال آ رہے ہیں، ان کو ہم ایک ہی دفعہ پھر سارے سوالوں کا جواب تفصیلاً دیں گے، کیونکہ آج ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور ہم نے کچھ چیزیں کور کرنی ہیں۔ میرا بہت ہی سادہ سا سوال ہے کہ آپ لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا خدا صلیب پر جان دے رہا تھا تو نظام کائنات کون سا خدا چلا رہا تھا؟ ابھی ہم نے بتایا تھا، ہم اس کا تفصیلاً آپ کو جواب دیں گے۔ آپ ضرور ہمارے نیکسٹ پروگرام کو دیکھیے گا، ہم نیکسٹ پروگرام ان سوالوں کے اوپر لیں گے، کیونکہ اور بھی اگر آپ کا سوال ہے تو ریزن میں بتا دوں بھائی، اگر آپ کو یہ لگے کہ شاید جواب نہیں ہے، جواب ابھی بھی دے دیں، لیکن چونکہ ہم نے سارے ٹاپک کو کور کرنا ہے اور کافی لمبی سٹوری ابھی بھی باقی ہے، تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ان سوالوں کا جواب نیکسٹ ٹائم، بہرحال نیکسٹ پروگرام میں اگر آپ شروع میں کہہ دیا تھا، اور نیکسٹ پروگرام میں آپ اسی وقت سوال کریں گے تو آپ کو اسی وقت سیر حاصل جواب بھی مل جائے گا۔ تھینک یو۔ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آج اس ہم جواب نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس یہ ابھی دیکھیں ہم نے 7 کلمات کو پورا کرنا ہے اور مسیح کی ریزریکشن کو بھی کور کرنا ہے۔ 5واں جو ابھی ہم نے کلمہ لیا، اس میں خاص طور پہ ایک بات جو ہے، یہ مجھے اس میں بہت خوبصورت بات نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پیاس کی جو ہے، اگر وہ ایک لکھا ہوا ہے یہ لوکا کی انجیل 16 باب 19 آیت میں، لازر اور جو امیر آدمی کا قصہ، اور کوئی اس سے پوچھے کہ وہ جب اس جگہ پہ جہاں پہ اس کو ڈال دیا گیا تھا، جہاں پہ تپش ہی تپش تھی، اور وہ امیر آدمی اس جگہ ڈال دیا گیا تھا، اور وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ باپ ابراہیم کو کہ تو لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا ہی پانی میں ڈبو کے میرے لبوں کو تر کر دے۔ تو یہ وہ لوگ جان سکتے ہیں، اور فلسطین جو کہ ایک بڑا نہایت ہی گرم ملک ہے، وہاں کی گرمی جو ہے وہ لوگ جانتے ہیں کہ کیسی ہے، اور یسوع مسیح ایک پوری جو
ہے میں समझता हूँ कि सफ़र बहुत बड़े सफ़र से 12-14 घंटे से वो इसी उसमें से गुजर रहे थे, और अदालत भी और फिर कोड़े मारे जाने भी और सारा कुछ था। और इस अगर किसी ने प्यास को देखना है या इसकी पूछना है तो बनी इसराइल को जब वो उस बियाबान में से जा रहे थे और मारा वो बहुत 3 दिन से प्यासे थे, और वो मारा का जो पानी चश्मा था मारा की जगह पे वो कड़वा पानी मिला तो वो बुड़बुड़ा उठे, और वहाँ पे फिर खुदा ने उनके लिए पानी मुहैया किया था। लेकिन आज मैं जो ख़ास बात कहना चाह रहा हूँ कि ज़िंदगी का खालिक और ज़िंदगी का मालिक वो आज दुनिया की खातर अपना जिस्म लेके, मैं इन साहब के भी सवाल का थोड़ा जवाब हो जाए कि वो अब खुदा के तौर पे नहीं बल्कि एक बशर के तौर पे उन्होंने जन्म लेके, लेकिन वो बशर खुदा के पाक रूह के वसीला से एक काफ़ी और कामिल कुर्बानी देने के लिए तैयार किया गया। और हम देखते हैं कि उनकी ये बड़ी कुर्बानी दुनिया की निजात के लिए थी, उनके किसी अपने मकसद को पूरा करने के लिए थी, खुदा के मंसूबा को पूरा करने के लिए थी, ताकि दुनिया निजात पा जाए। आप ज़रा छठा जो है इसका जो छठे पे आना था, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका रूहानी पहलू मैं चाह रहा था, आप बता दें। हाँ देखिए मत्ती की इंजील 5वें बाब में जब मुबारक बादियों का जिक्र है तो वहाँ पे जिक्र है कि मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो प्यासा का जो इसके 2 मीनिंग हमेशा लिए जाते हैं। एक तो मसीह की जानकनी का, और बागे गतसमनी से जब जानकनी की हालत हुई, काफ़ी जुल्म बॉडी वाइज हो गया हुआ है, तो हम देखते हैं कि वो तो है ही है, लेकिन जो असल प्यास है वो रूह की है। और आप ये देखें कि ऐसे ही है कि बनी इसराइल के लिए और पूरी दुनिया के लिए जब कफ़ारा अदा हो गया है यहाँ पर, तो अब वो मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा, मीन्स के अब मैं भूखा और प्यासा इस बात को लेकर कि मैंने अपना काम कर दिया, अब बनी नो इस इंसान के हाथ में रूहों का प्यासा है, जो है वो आए और मेरे इंसानों को की निजात का वो प्यासा है, इंसानी रूहों का वो प्यासा। इसका रूहानी पहलू मुख्तलिफ ये है। छठा कलमा जरा आप पढ़ दीजिए। फिर बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह से लगाया, फिर जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर जान दी। बिल्कुल। और ये देखें, दिस इज़ मैं जो बड़ा ही मुझे ये खूबसूरत लगता है ये वर्ड जो इट इज़ फिनिश्ड, यानी कि मिशन अकम्पलिश्ड। जो ज़िम्मे लगाई गई थी हमारे जो मसीह के काम, खुदा ने लिखा है कि उनके ज़िम्मे काम लगा के भेजा था, वो मिशन पूरा हो गया। और इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है 10वें बाब में, वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुमकिन ना था कि बैलों और बछड़ों से के खून के से जो है वो गुनाहों को दूर किया जा सके, बल्कि मेरे लिए एक जिस्म तैयार किया गया, और यही वो यीशु मसीह का जिस्म है। और 9वां बाब उसकी 28वीं आयत कहती है, इसी तरह मसीह भी एक ही बार बहुत से लोगों के गुनाहों को उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बग़ैर गुनाह के निजात के लिए आए दिखाई देगा। जो उसकी राह देखते हैं उनको दिखाई देगा, जो उसकी राह देखते हैं। अब वक्त थोड़ा है, मैं चाहूँगा आप इसको ज़रा कंप्लीट करें। ये जो हिब्रू का वर्ड यहाँ पर तमाम हुआ के लिए वो है कला, ठीक है ना, जिसको उर्दू में खलास कह सकते हैं, यानी उसकी जो अरबी में जो उसकी क्लोज तरीन ट्रांसलेशन है। अब यही जो वर्ड है ये रूट वर्ड है कहलोत का, जो कि जिसको वाइज की किताब का जो एक्चुअल हिब्रू नेम वो है कहलोत, ठीक है, जिसका लफ्ज़ी मतलब है कलीसिया। तो आप ये देखें कि यहाँ पर जब खुदा यीशु से ये कह रहे हैं तमाम हुआ, तो इसका डुअल मीनिंग हमें नज़र आता है। पहला मीनिंग ये है कि यीशु मसीह ने ऐलान फ़तह किया है कि वो जो मकसद था वो तमाम हुआ, जो नजात का मंसूबा था वो तमाम हुआ, जो खुदा का इरादा था वो मुकम्मल हुआ, और इंसान की निजात का बंदोबस्त मुकम्मल हो गया। कुर्बानी और कफ़ारा और कीमत अदा कर दी गई, और ये सब कुछ जो है, और अब हमें बुशारत जो है इस ज़िंदगी में मिल गई कि अब हम मसीह के हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि उस तमाम हुआ में से, उस ऐलान फ़तह में से और उस ऐलान में से कि एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड नाउ और द वर्क इज़ फिनिश्ड, उसमें से पैदा क्या हो रहा है, उसमें से हम कलीसिया की पैदाइश को देखते हैं। वो कलीसिया जो कि अब निजात याफ्ता है, ठीक है ना। तो एक बड़ा ये ट्रांजिशन टाइप वर्ड है, इसके अंदर बहुत ही गहरी बातें हैं। काश हमारे पास ज़्यादा वक्त होता तो हम इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर सकते थे। तो यानी कि एक तरह से जो एक अहद जो है वो शिफ्ट होकर एक नए अहद में आ रहा है, और उसके लिए ये अल्फाज हैं तमाम हुआ। तो हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त ये, और 2 अल्फाज हैं लेकिन पूरी कायनात, पूरी दुनिया की हिस्ट्री
کو تبدیل کر دینے کے لیے پوری دنیا کی نجات کا بندوبست ان دو الفاظ میں. ہمارا ایک اور سوال ہے، میرے یہاں پہ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں ہمیں ذیشان شاہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا جانور میں روح ہوتی ہے کہ نہیں. مختصر جواب یہ ہے کہ ان میں جانوروں میں روح کا کوئی ذکر ہمیں بائبل مقدس میں نہیں ملتا. اور چھوٹا میں بھی دوں گا اس کا، آپ نے لفظ بولا جانور، تو جانور سے کیا مراد ہے؟ جو جہان رکھتا ہے. انسان روح، بدن اور جان ہے. جو جانور ہے وہ صرف جان رکھتا ہے اور بدن رکھتا ہے، روح نہیں. روح ہوتی تو وہ پھر بول سکتا، وہ ڈیسیجن لے سکتا، اور وہ پھر آپ کی طرح میری طرح جو ہے جنت جہنم کا بھی کانسیپٹ، اس کے نیکی بدی کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے. بالکل. اور اب یہ ہم دیکھیں جب تمام ہوا والا ہم نے مختصر بیان کر دیا ہے کہ اب وہ خدا کا منصوبہ جو ہے مکمل ہو چکا ہے، شریعت کو پورا کر دیا گیا ہے کفارہ دے کے، اور نجات کا کام تمام کر دیا گیا ہے، اور انسان اور تمام پیشن گوئیاں جو بائبل کی تھی وہ پوری ہو چکی ہیں. اور اب 7ویں کلمہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، روح سے ہی ہے، روح سے ہی ہے. ہاں جی، وہ روح سے لکھا ہے کہ یہ 7واں کلمے میں لکھا ہوا ہے 23واں باب لوکا کی انجیل کا، اس کے 46ویں آیت میں، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے جو دم دے دیا. اب یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اگر آپ پہلا کلمہ دیکھیں تو وہاں یسوع مسیح اے باپ انہیں معاف کر کہتے ہیں. پھر چوتھا کلمے میں کہتے ہیں اے خدا. اب وہ کیونکہ انہوں نے گناہ دنیا کا اٹھایا ہوا ہے، اب اس کو باپ کہہ کے نہیں پکار رہے ہیں. اب پھر کیونکہ وہ سب کچھ وہ مکمل کر چکے ہیں، بحال ہو چکا ہے، اور لکھا ہے مقدس میں کہ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، لکھا ہے کہ وہ اندھیرا چھٹ گیا اور روشنی ہو گئی. ایک بڑا زلزلہ آیا، اور وہ جو بات کر رہا تھا کہ قربانی چڑھانے کے لیے جو کاہن اندر گئے ہوئے تھے، پہلے وہ اندھیرے کی وجہ سے نہیں دے سکے قربانی، پھر زلزلے کے وسیلہ سے جو بڑا بھوچال آیا وہ قربانی نہیں پیش کر سکے، کیونکہ ہمارے یسوع مسیح ناصری اپنی قربانی دے چکے تھے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ان کا آپس کا بھی ایک رشتہ بحال ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو ابدی تحفظ کا کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اب یہی یسوع مسیح جن کے لکھا ہے کہ روح پھونکا گیا تھا ان میں، ان کی پیدائش وقت میں، کہ پاک روح کے وسیلہ سے پیدا ہوئے. اب یہی یسوع مسیح اب باپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہی روح کو واپس لوٹا رہے ہیں کہ میں اپنی روح جو تو نے مجھ میں پھونکی تھی میں اسے واپس کر رہا ہوں، اور واپس تجھے ہی کر رہا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یسوع مسیح اور یہ کلوری کا جو پہاڑ ہے یہ ایک طرح کا خدا اور انسان کے درمیان میں ایک برج بنا ہے. آپ اس کے اوپر ضرور بات کیجیے. جی، یہ صرف مسیح کی بات نہیں ہے. اگر ہم مسیح کے الہی ایلیمنٹ کو دیکھیں یا یسوع مسیح کی ذات کو دیکھیں تو پہلا کلمہ باپ سے شروع ہوتا ہے، آخری بھی باپ پہ ختم ہو رہا ہے، بیچ میں آدم کی ریپرزنٹیشن ہے. لیکن یہی حال تو آدم کا بھی ہے، انسانوں کا بھی تو ہے نا، کہ جب باغ عدن میں آدم تھا تو وہ بیٹے کے طور پر شفقت کے اعتبار سے، یعنی کہ لے پالک ہونے کے والے سے وہ بیٹے کے طور پر، خدا اس کو بیٹے کے طور پر ٹریٹ کرتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب گناہ کرتا ہے تو فرزندیت سے جاتا رہا. پھر لکھا ہے کہ جتنوں نے مسیح کو قبول کیا اس نے انہیں فرزند ہونے کا حق بخشا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آغاز جو ہے معافی سے ہوگا، باپ ہمارا وہ ٹھہرے گا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انجام جو ہے ہماری روحوں کا جو رائٹ فل ڈیسٹینیشن ہے وہ خدا کے پاس ہے، باپ کے پاس ہے، اور یہی ہونا چاہیے. اور مسیح نے اسی لیے باپ کے والے اپنی روح کی، کیونکہ دیٹس دا رائٹ فل ڈیسٹینیشن. لیکن آن دی ادر سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز جو دوسرے کلمے میں ہم نے دیکھی تھی کہ ایک روح کی ڈیسٹینیشن فردوس تھی اور ایک روح کی ڈیسٹینیشن فردوس نہیں تھی. ہمیں اگر چاہتے ہیں کہ ہم اس ڈیسٹینیشن کو اچیو کر لیں جو مسیح نے کی 7ویں کلمے پر کہ جی اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، سو وی مسٹ بی فالوئنگ ان دیٹ. ہمیں بھی باپ کے ہاتھوں میں واپس جانا، جو کہ روحوں کا باپ بھی ہے، پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کئی دفعہ وی اینڈ اپ لائک دی ادر فیلو جو کہ فردوس میں نہیں گیا تھا. تو روح کو چھیننا چاہتا ہے ابلیس، لیکن بچانا چاہتا ہے باپ ہمیں. اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ آگے یونا کی انجیل میں 19ویں باب کی 33 آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن جب انہوں نے یسوع مسیح کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکا تو اس کی ٹانگیں نہ توڑی، مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے اس کی پسلی چھیدی
اور پھر فور اس میں سے خون اور پانی نکلا. اب یہ بات یہاں پہ پروو ہوتی ہے, ویری کلیئرلی پروو ہوتی ہے کہ یسوع مسیح جو تھے وہ صلیب پہ وہ ان کو موت ان کی ہوئی ہے, صلیبی موت انہوں نے گوارا کی ہے, کامل و کافی قربانی دے دی ہے, اور اب وہ قبر میں رکھے گئے ہیں, کیونکہ آگے لکھا ہے کہ بلڈ اینڈ واٹر سیپریٹ ہونا بھی یہ میڈیکلی ڈیتھ کی نشانی ہے. اور اس میں یہ بات خاص طور پہ اب ہم دیکھیں گے, آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے گا کہ اب یسوع مسیح قبر میں رکھ دیے گئے ہیں, لیکن اگلے دن کیونکہ وہ عید فطیر کے دن اور سبت کا دن تھا اور یہ جمعے کی وہ وقت تھا جب ان کو شام تھی, دوپہر تھی جب ان کو دفنایا جاتا ہے, اور اس کے بعد اگلے ہفتے وہ نہیں گیا کوئی بھی, کیونکہ سبت کا دن تھا اور وہ نہیں جاتے تھے. لیکن سنڈے کو اگلا جو تھرڈ ڈے بنتا ہے اس دن لکھا ہے کہ ایسے تڑکے کہ بھی اندھیرا ہی تھا. 20ویں باب جو یوحنا کی انجیل ہے, یہ بڑی پیاری یہاں آیت مجھے لگتی ہے. ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ بھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا. اب پتھر کو ایک بہت بڑا پتھر یہ رکھا گیا تھا رومی حکومت کی طرف سے, اس کو سیل کیا گیا تھا تاکہ یسوع مسیح کی لاش چرائی نہ جا سکے. تو آپ اس کو ذرا بیان کیجیے. میں اس سے پہلے کہ مسیح کے زندہ ہونے کا میں صرف 1 منٹ میں جو 3 دنوں میں ہوا وہ کیا ہوا اس کو بھی جلدی سے بتا دوں, وہ ٹچ کرنا کیونکہ وہ بڑا ضروری ہے. کیونکہ جیسے یسوع نے کہا کہ فردوس میں ہوں گا, تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ آسمان میں چلے گئے. نہیں, زمین کے نیچے کا علاقہ جس کو عالم ارواح کہتے ہیں, دا اسپرٹ ورلڈ, اس کے 3 حصے تھے. اور لازر اور امیر آدمی کی کہانی کو جب ہم پڑھیں, فردوس جو تھا جس کو ابراہیم کی گود, اس کے بیچ میں تھا گڑھا, اور پھر جہنم. تو یسوع مسیح بیسیکلی تینوں ایریاز میں گئے, یعنی کہ تینوں آسمانوں میں وہ چلا گیا, اور زمین پہ بھی, اور زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی لکھا نا کہ اترے, ہر گھٹنا جھکے گا. اچھا, جب فردوس میں اترتے ہیں اس کا ذکر افسیوں کے خط میں ہے. میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت. لکھا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا, عالم بالا اوپر ہے, عالم ارواح نیچے ہے, اور عالم انسان جہاں پر ہم رہتے ہیں, تو قیدیوں کو ساتھ لے گا اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں بھی اترا. اب یہ جو انعام والے قیدی ہیں یہ وہ ہیں. اچھا, پطرس اپنے خط میں بتاتا ہے کہ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 18ویں آیت لکھا ہے کہ مسیح نے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے. وہ جسم کے اعتبار سے تم مارا گیا, جیسے وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ صلیب پر کیا تھا, خدا تھا, کہ وہ جسم کے اعتبار سے, روح کے اعتبار سے زندہ کیا. اور لکھا ہے کہ اسی میں روح میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اگلے زمانے میں نافرمان تھی. جہنم میں بھی گیا اور بہشت کا جو ایریا تھا فردوس کا اس میں بھی گئے, اور لکھا ہے کہ اس نے جا کر برملا تماشا, ابلیسی قوتوں کا برملا تماشا بنایا. اور مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ اتھا گڑھے کی کنجیاں مسیح کے پاس ہیں, اس کے پاس آسمان اور زمین کا اختیار اور زمین کے نیچے کے علاقے بارے. فلپیوں میں لکھا ہے کہ ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. یہ خاص طور پہ اس لیے بھی تھا کہ اب ہی اس کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی تھی. ہاں جی, اس کامل اور کافی قربانی دے لینے کے بعد لیگل رائٹ اب اس کا بن گیا تھا. مورل رائٹ اس کے پاس ویسے ہی تھا خدا ہوتے ہوئے, لیکن اب لیگل رائٹ بھی اس کے پاس تھا. اور وہ وہاں سے جتنی بھی اس وقت کے جو خدا کے لوگ تھے جو ابھی تک اسی جگہ پہ رکھے گئے تھے, ان کو قیدی روحوں کو چھڑانے کا جو ہے لے آئے. اور اب ہم یہاں دیکھتے ہیں جی اٹھنے کا کام, جی اٹھنے کا. اب جی اٹھنے کے اب یہ مریم مگدلینی اور اس کے ساتھ دوسری عورتیں گئی ہیں اور وہ وہاں نہیں دیکھتی. اور یہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اس کو آواز آتی ہے پیچھے سے, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے یسوع کو کہاں لے گئے ہیں, وہ پوچھتی ہے. اور لکھا ہے پاس اب وہ جو یسوع مسیح خود کھڑے تھے, پہلے تو فرشتے بتاتے ہیں, اور قبر کے اندر فرشتہ بیٹھا ہوا تھا, وہ بتاتا ہے زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہے. بالکل, اور تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو. اور وہاں سے وہ کہتا ہے کہ جا کر جاؤ, اور جا کے پاس شاگرد وہ دوڑتی گئی ہے, واپس شاگردوں کو لائی ہے, لیکن انہوں نے نہیں اس کو وہ نہیں دیکھا. انہوں نے 2 فرشتوں کو دیکھا کیونکہ اب وہ اس کے باہر تھے. پہلے فرشتہ اندر تھا, اندر والا اندر ہی تھا میرے خیال, کیونکہ مریم اندر گئی تھی نا, تو وہ شاگرد باہر سے دیکھ رہے تھے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ ایک بات اور بھی مجھے بڑی اچھی لگتی ہے مقدسہ سوری اس کی مریم مگدلینی کی, کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے خداوند کو, مطلب کہ شی ایڈمٹس ہر ایز ہر لارڈ, اور جو بھی اس کو اپنا خداوند مان لیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں رہتے دم تک مریم مگدلینی کا نام کتاب مقدس میں لکھ دیا, کیونکہ وہ اس کو اپنا خداوند مانگتی تھی, اپنا خدا
मानती थी, और वो कहती है कि मुझे बताओ यीशु को कहाँ रखा है ताकि मैं उसकी जो है जाके खुशबू उधर लगाऊं और जलाऊं सारी जाके। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो यीशु मसीह ने कर दिया। और लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है 20वें बाब के, बस उसी दिन हफ्ते का जो पहला दिन था शाम के वक्त यीशु मसीह फिर लिखा है कि अपने शागिर्दों को भी नजर आए, फिर वो उस जगह पे भी आए जहाँ पे सारे शागिर्द जमा थे। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं कि यीशु मसीह ज़िंदा होने के बाद 40 दिन तक वो जो हैं नज़र आते रहे, मिलते रहे, शागिर्दों के साथ खाना खाते रहे। रूह जो है वो खाना नहीं खाती। आप इस पर ज़रूर ये बड़ा ज़रूरी जानना है कि ज़िंदा क्यों होना था। क्योंकि दैट वाज द लास्ट पार्ट और लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। मरना जो है वो कीमत अदा करना है, ज़िंदा होना जो है वो निजात पा जाना है। क्योंकि आप ये देखें कि जब आदम ने गुनाह किया था तो बाइबल में लिखे कि जिस दिन तूने गुनाह किया तू मरा। यानी कि जो मौत है, जो अब्दी गुनाह है जिसको हम ओरिजिनल सिन कहते हैं, तो उस गुनाह का असर और मौत का असर टूटना बड़ा ज़रूरी था। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मौत ने कब्ज़ा किया और लोगों पर राज किया, उसने हुकूमत की। लेकिन क्या हुआ कि यीशु मसीह के जी उठने के सबब से मौत का वो साया भी हट गया। अब जैसे मैंने बार बार ये कहा कि हमारे पास ये गारंटी है, इस ज़िंदगी में हमें बुशारत है, क्योंकि हमारे बिहाफ पर किसी ने ये सब इक़दाम किए हैं, कुर्बानी दी है, सलीब पर चढ़ा है, जान दी है, खून बहाया है, कीमत अदा की है, और फिर हमारे बिहाफ पर यानी कि जी उठने वालों में से सबसे पहला भी हो गया। और हम ये देखते हैं कि चूँकि वो जी उठा है तो फिर हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी, और जैसे यीशु जी उठा है हम भी जी उठेंगे। लेकिन उसको करने के लिए उस निशान को हमें अपने बदनों में लेना। वो कैसे? बाइबल में लिखा है कि जब रूमियो 6 बाब में कि जब खुदावन के कलाम में लिखा है कि जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो मसीह की मौत के मुशाबे होते हैं, जब आप पानी से बाहर आते हैं तो उसके जी उठने के मुशाबे होते हैं। अगर हम ये वाला स्टेप करते हैं दैट मीन्स के वी आर वेयरिंग, हम उसको पहन रहे हैं, उसके उस सारे कफारे को पहन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तहसीन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और हमारे पास एक और सवाल भी है। हमारे भाई हुसैन रिजी साहब लिखते हैं, मैं कराची से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और मैं एक शिया हूँ, और मेरा सवाल ये है कि हम शिया हज़रात इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद में शाम गरीबा मनाते हैं, क्या आप ईसाई भी शाम गरीबा मनाते हैं? तो आपका सवाल हम अगले प्रोग्राम में जवाब इसका पूरा देंगे, लेकिन हम कोई शाम गरीबा नहीं मनाते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारे यीशु मसीह ने हमारी खातर, कुल आलम की खातर अपने आप को कुर्बान कर दिया। हम शुक्रगुजारी करते हैं उन लम्हात के लिए जब यीशु मसीह वो कुर्बानी दे के इब्लीस के सर को कुचल रहे थे, क्योंकि इब्लीस ने उनके पैदा होते वक्त भी उनको मार देना चाहा था। इब्लीस ने उनके खिदमत के शुरू में भी उनको गिराना चाहा था, और इब्लीस आखिर तक ही कोशिश करता रहा। जब उनको एक कम 40 कोड़े मारे गए, जिन कोड़ों के आगे जो है वो हड्डियां और लोहे के छोटे छोटे बहुत से वो पीसेस लगा के उनको इतना ज़ोर से मारा जाता था। और हिस्टोरियन ये कहते हैं कि उसमें उस शख्स का ज़ोर नहीं था, बल्कि थियोलॉजियन ये कहते हैं कि उस शख्स का ज़ोर नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ इब्लीस का भी ज़ोर वो उस शख्स में आ गया था, और वो इस ज़ोर से उनको मारता था कि उसका बदन जो है वो टूटता रहा। इसीलिए यीशु मसीह ने जब अपनी वो इशाए रुबानी पाकशाह दी थी तो उन्होंने कहा था कि रोटी लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा, और इस तरह उनका बदन तोड़ा गया। और हम याद तो करते हैं, हमें दुख भी है वो सारे उस बात का कि किस तरह उन पर जुल्म किया गया, लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि दुनिया की निजात का रास्ता तैयार कर दिया गया। हमें खुशी इस बात की है कि यीशु मसीह ने मौत और कब्र पे फतह पाके हमें, मुझे और आपको, दुनिया के हर एक शख्स को फतहमंद ठहरा दिया गया है। और वो फतहमंदी क्या है कि जब आप यीशु पे ईमान ले आते हैं तो आप यीशु मसीह के वसीला से इब्लीस और तारीकी और नापाकी की सारी कुव्वत पे गालिब आ जाते हैं, और फिर आप किसी तरह भी इब्लीस के असर में नहीं रहते, बल्कि कलाम कहता है कि आप खुदा के फर्जंद यानी बेटे और बेटियां बन जाते हैं। एक बड़ा रुतबा आपको मिल जाता है, और ये यीशु मसीह की सलीबी मौत
की वजह से, फिर मौत और कब्र पे फतह पा लेने की वजह से, और फिर जिंदा होके आसमान पर उठाए जाने की वजह से हमें एक बड़ा रुतबा, एक फतहमंदी मिल गई है। आपको भी खुदा फतहमंद बनाना चाहता है, आपको भी खुदा चाहता है कि आप उस फतहमंद ज़िंदगी में दाखिल हो जाएं जो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से अवेलेबल है। लेकिन क्या आप उस डाकू की तरह जिसने कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना, आप उसको ये कहने के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आप तैयार रहें, वो आपको हमेशा की ज़िंदगी देगा। आमीन।